تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در جوانی حمزہ مصطفیٰ در جوانی حمزہ مصطفیٰ باز رہا میشد مدام اندر دغا در جوانی حمزہ مصطفیٰ باز رہا میشد مدام اندر دغا سینہ بازو تن برہانا پیش سینہ بازو تن برہانا پیش در فگندے در سفید شمشیر خیل لا ابالی بارہا باد غوثنو بینمائی دارو گیرو امتحان گفت حمزہ چونکہ بودم من جوان گفت حمزہ چونکہ بودم من جوان مرگ می دیدم فدای این جهان لیکن از نور محمد من کنون لیکن از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی رازگون قیمه 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 در قیمه تنو اندر تنو قیمه در قیمه تنو اندر تنو شکر آکے کرد بھی تو رمز قو انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکاء حضرت مولانا اور آپ کی مصنوعی شریف اور آپ کی خانقاہ سے محبت کرنے والے
ये नफूस बिला शुबा खुसूसी फजीलत और सआदतें अपने हिस्से में समेट रहे हैं कि अपने तमामी दुनियावी मामलात और मसरूफियात से हटकर हर शबे जुमा में इस महफिल को रोशन और मुनव्वर करने के लिए इस अंदाज में यहाँ जमा हो रहे हैं। ये ताला का खुसूसी इनाम व इकराम है, ये उसका फजल है। जिस वक्त में हम जो और आप जी रहे हैं उसका ये तकाजा है कि हक़ शनासी के लिए, हक़ की पहचान के लिए और मामलात को बेहतर अंदाज में, अपने रोज़मर्रा के मामलात को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम पर यह लाजिम है कि हम इस तर्ज़ फ़िक्र से शनासाई हासिल करने के लिए अपने आप को वफ़ करें, ताकि जमूद के जो तवील दौर से गुज़र कर हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, अब अल्लाह तबारक व तआला हकीकतों को खुद ही आश्कार करता चला जा रहा है। हक़ और बातिल अनकरीब अलहदा अलहदा होने वाले हैं। अल्लाह की पहचान रखने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, राह खुदा के लिए अपने आप को वफ़ करने वालों को खुदा हरगिज़ फरामोश नहीं करेगा, उसका ये वादा है। क्योंकि अगर हम आम जिंदगी में देखें, अगर हम आम जिंदगी में देखें तो एक छोटा सा बच्चा भी किसी चमकदार शीशे के टुकड़े को या खूबसूरत बटन को कभी गंदगी में नहीं फेंकता, तो वो जो उस बच्चे का रब है, वो उस बच्चे का जो रब है जिसने उसे बनाया है, वो कब अपने दोस्तों को ज़ाया करेगा। इस यकीन के साथ, अल्लाह से ताल्लुक़ की यकीन के साथ जब हम मसरूफ़ अमल होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना खुसूसी फ़ज़ल फरमाता है और हमारे मुशाहिदे में वो बात आती है जो अमूमी तौर पर हम क़िस्से कहानियों में पढ़ते हैं, मगर अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर शय पर क़ादिर है। कहाँ शूनिया शरीफ तुर्की और कहाँ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात, और कहाँ उसके बयान से अपने आप को क़रीब करने की ये कोशिश। ये क्या हैरत की बात नहीं है? यहाँ कसरत की अहमियत नहीं है। अगर चंद नफूस भी इस्तिक़ामत के साथ जुड़े रहे तो उनके सदक़े और तुफ़ैल में, उनके वसीले से खुदा बहुत सौ पर रहम करता है। शब जुमा की इन सातों में आप तमाम लोगों का यहाँ शरीक होना और मसनवी शरीफ के असबाक़ से इबरत हासिल करने की कोशिश करना, जैसे अभी आसिफ कामरान चल्फी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मसलहत है कि अगर कोई मुश्किल में है और हम देख रहे हैं कि वो मुश्किल में है, तो होना तो ये चाहिए कि उसकी गलतियों से हम सीख लें और हम वो गलतियाँ ना करें। वरना जो सख्ती उस पर आई हुई है, अगर वो सख्ती हम पर आ जाए तो हम कैसे रोक सकते हैं। खुदा हमें इबरत का निशान बना दे और दूसरे उससे इबरत हासिल करें, तो क्या अच्छा नहीं है कि हम संभल जाएं और हम इबरत का निशान ना बने, ताकि खुदावंद मताल जो हर शय पर कादिर है, जो चाहता है करता है, जिस तरह चाहता है वो मामलात को चलाता है, वो हमें इबरत का निशान ना बनाए और हमें अक्ल व फ़हम दे कि हम बेहतर तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की शौरी कोशिश करें। हर सबक एक मुख्तलिफ सबक है, हर सबक में तरबियत का एक ज़ाविया है। आज का सबक ये है जो कि हमेशा हवाला कुरान व हदीस से होता है और अंबिया की तर्ज ज़िंदगी से होता है। अहले बैत अतहार को मय्यार बनाकर गुफ्तगू मसनवी शरीफ में होती है। असहाबे किबार जो नबी सल्लल्लाहु से पर अपनी जानों को फिदा करने के लिए तैयार होते हैं, उन पर बात होती है, ताकि हमें मालूम हो जाए
کہ حق کس طرف ہے، حق کی پہچان کس طرف ہے، تو آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کو بنیاد بنا کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آج کا مضمون مرتب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون، جو راہ خدا میں جام شہادت حاصل کریں انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں مردہ مت سمجھو، اللہ کے ہاں انہیں رزق ملتا ہے، یعنی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ رزق جو ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں شاید یہی رزق ہے، رزق کیسے کیسے جور ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے چہرے سے نور حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا رزق تو پھر وہی ہو گیا کہ یوسف کو دیکھتے جاتے ہیں اور سیر ہوتے جاتے ہیں، جو سیر ہو جائے وہی رزق ہے نا بھائی، تو سیر ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں خداوند متعال اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے جام شہادت نوش کریں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ زندگی کے کس لیول پر ہیں ہم، جس میں زندگی گزارنے ہوئی تھی، یہ زندگی تو کیسی کیسی زندگی کے انداز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس کی کس انداز میں پذیرائی ہے۔ آج کی نشست میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رسول حضرت حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سے مثنوی شریف کے دفتر سوم میں یہ مضمون مرتب کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ شکار کے بہت شوقین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے، اور آپ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خادمہ کا دودھ پیا ہے، اس طرح حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، یعنی کہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ فدا ہیں اپنے بھتیجے کے اوپر۔ شکار کے بڑے شوقین، تیر کمان لیا اور جنگل میں نکل گئے، ہرن کا شکار اور خرگوش کا شکار، وہ کئی دن، بلکہ اسی میں کئی واقعات میں یہ بھی شاید گفتگو میں آ جائے گا کہ صحرا میں لیٹے ہوئے اب یہاں آئے نا، تو کراچی میں تو ہمارے گھروں میں چھت نظر ہی نہیں آتی، نہ آسمان نظر آتا ہے، یہاں آ کے نظر آتا ہے کہ آسمان اور ستارے کیسے اچھے ہیں۔ تو صحرا میں جب نکل جاتے اور صحرا میں سناٹے میں لیٹتے تو آسمان کے ستاروں کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جلوہ نظر آتا، بڑی جگہ سے زیادہ نظر آتا ہے، تو دیکھتے، لیٹ کر دیکھتے، اور یہ چاند، یہ ستارے اور رات کی روشنیاں اور گلیکسیز کو سارا دیکھتے، یہ جو جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے وہ کیا ایک مٹی کے کالے رنگ کے پتھر کے گھر میں رہے گا؟ یہ سوال پہلے سے آ رہا ہے۔ اللہ کی پہچان کا خیال کہ وہ رب جو ہے جس نے سب کچھ بنا دیا وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہے گا، بیت اللہ میں رہے گا؟ نہیں، کچھ اور ہے معاملہ، کچھ اور معاملہ۔ یہ ان کے فکر کا زاویہ تھا۔ شکار پہ چلے جاتے، کئی دنوں کے بعد واپس آتے، جب واپس آتے تو سیدھے مطاف میں جاتے، قریش کے سرداروں سے ملتے۔ ایک مرتبہ واپس جب آئے تو صوبیہ نامی جو خاتون تھی، جو ان کی رضائی ماں بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اپنے شکار کے شوق میں مشغول رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج عمر بن حشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بہت ستایا اور بہت دکھ دیا، آپ کو اپنے شوق میں رہتے ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں۔ اسی وقت جلال کی کہ اب تک ابھی قبول اسلام کا مرحلہ نہیں آیا، اپنے شوق میں ہیں، معاملات میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، تو اسی حالت میں تیر کمان ہاتھ میں گئے اور مطاف میں کعبے کے صحن میں اب عمر بن حشام ابو جہل مل گیا، کمان سے اتنی زور سے اس کے سر پہ ضرب لگائی کہ پورا سر پھاڑ دیا۔ کہ تم سمجھتے ہو محمد اکیلے؟ میں آج کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ پورا معاشرہ ہل گیا کہ حمزہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہی حمزہ جب جوان و مضبوط تھے تو ذرا پہن کر میں جنگ میں جایا کرتے تھے۔ ذرا پہنتے ہیں، ذرا آج کل اکتوبر ڈرامے میں دکھایا جا رہا تھا، ذرا جو تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخموں سے جسم کو بچاتی ہے،
اور یعقوب حضرت داؤد السلام کے واقعات میں بھی ذکر ہوا ہے ذرا کا، تو وہ پہن کر جاتے. جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر بغیر ذرا کے جانے لگے. غزوہ بدر اور غزوہ احد میں، آپ نے جام شہادت نوش کیا کہ بغیر ذرا کے. لوگ پوچھتے کہ اے ہم رسول، آپ ایسے بے جگری تھے، پہلے جب جوان تھے، تگڑے تھے، بدن آپ کا سڈول تھا، طاقت بہت زیادہ تھی، اس زمانے میں تو آپ ذرا پہن کے جاتے تھے، اور اب جو ہے آپ ضعیف ہو گئے ہیں، عمر بڑھ گئی ہے، اب آپ بغیر ذرا کے ایسے لاابالی انداز میں فرماتے ہیں کہ کیوں شدی پیرو ضعیف و منحنی فرد ہو یہ لاابالی میز، یعنی کہ اب ضعیف ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب یہ لاابالی بند کرتے ہیں کہ بغیر ذرا کے جنگ میں جاتے ہیں. بات تو بالکل صحیح ہے کہ پہلے جوانی میں احتیاط کر رہے ہیں، اب عمر بڑھ گئی تو احتیاط نہیں کریں، بے جگری سے جا رہے ہیں جنگوں میں. ہائے فرماتے ہیں کہ لاابالی وار باتیں وہ سنا، اتنے لاابالی بالکل لاپرواہی سے تیروں اور کمان تلواروں کے اور نیزوں کے آگے جانا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. حمزہ نے جواب دیا، گفت حمزہ چونکہ بودم من جوان. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا، مرگ می دیدم بدویے ان جہاں، تو موت کو اس جہاں سے، اس دنیا سے جانے کا وہ سمجھتا تھا ذریعہ. جوان تھا، مضبوط تھا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اسلام کی فکر تو پازیٹیو تھی بہت پہلے سے، وسعتوں کو پہچانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا شعور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا کا پورا وجود میں تھا. مگر جب میں جوان تھا تو میں زندگی کو، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح مدام زندگی. کہیں شام ہو رہی ہے اور کہیں صبح ہو رہی ہے. مولوی فرماتے ہیں کہ موت و حیات کا فلسفہ صرف اتنا سا ہے کہ گھوڑے سے اتر کر کشتی میں بیٹھنا ہے. گھوڑا پانی میں نہیں جاتا، کشتی ساحل پر نہیں آتی، تو زندگی و موت یہی ہے کہ کشتی سے اترے، گھوڑے سے اترے اور کشتی میں بیٹھ گئے. کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، مگر یہ شعور اللہ کی عطا سے ملتا ہے. جب میں جوان تھا، گفت حمزہ چونکہ بودم من جوان، مرگ می دیدم بدویے ان جہان، کہ اس جہاں سے رخصت ہونے کا معاملہ سمجھتا تھا. اب کہاں سے روشنی ملی؟ روشنی کہیں کہیں سے مل جاتی ہے، روشنی پھر خدا کی عطا سے ملتی ہے. لیک از نور محمد مان کنو، جب سے نور محمد سے مستفیض ہوا ہوں. آگے بات، لیک از نور محمد من کنو نیستم این شہر فانی رازبوں خیمہ در خیمہ تنو بندر تنو شکر آنکے کرد می بی دورم خواب. جیسے ہی نور محمد السلام کا پرتو مجھ پر پڑا، جیسے ہی میں نے اسلام قبول کیا، میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے. میں جہاں سے جانے کو اختتام سمجھتا تھا زندگی کا، مگر جیسے ہی مجھ پہ آپ کا سایہ پڑا، اللہ غنی اللہ غنی، واہ، آپ کا سایہ مدام ہے، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا بھی. مستفیض کون ہوں گے؟ مستفیض کون ہوں گے؟ جو آپ سے محبت کریں گے وہ مستفیض ہوں گے. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ وہی ڈھپ ہے، وہی طریقہ ہے، وہی معاملات ہیں جو پہلے تھے، تو کیا فرق پڑا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ نظر اب وہ نظر بن جائے جس سے اگلے جہاں کے مناظر نظر آئیں. پھر وہ معاملہ ہو جائے کہ اگلے فرماتے میں تو نور محمد کے صدقے میں اگلی جہانوں کو اس کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. اب میں دنیا سے جانے کا خوف مجھے نہیں ہے. پہلے میں جوان تھا مگر فہم نہیں تھا،
वहम था कि दुनिया से चला जाऊंगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तो पूरी दूसरी जिंदगी को खुली आंखों से देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? क़यामत दर क़यामत, तनाव अंदर तनाव, कि मैं दूसरी जहां में ख़ीमे और कनातें और बड़े बड़े शामियाने लगे हुए देख रहा हूँ, जो अल्लाह की अता से उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करते हैं। जहाँ तो ये दाविया है, वहाँ का दाविया क्या है? आन के मुर्दन पेश ओशुद फर्श बौब। फिर क्या होता है? कुरान ही का मजमून दो मकामात पर है। एक मुकाम पर यह है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, और दूसरे मुकाम पर यह है कि बहुत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ ताकि जन्नत में मुकाम हासिल कर सको। तो कुछ लोग उस पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अपने आप को हलाकत में डालने से बचने के लिए ये दलील पेश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि दौड़ कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना के विसाल का वक्त सबने सुन चुका, फिर सुन लें। मौलाना के विसाल का वक्त जब करीब आया तो लोगों ने या सलामू और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वर्द शुरू कर दिया। पूरे मोहब्बत करने वाले अकीदतमंदों ने, मुरीदीन, मुतअल्लिकीन ने कई दिन तक वो वर्द करते रहे। तो यह मौलाना ने बुलाया, फरमाया बात सुनो, तुम लोग या सलामो सलामती की दुआ कर करके मुझे इधर खींच रहे हो, और मेरे शेख मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि बेहतर है मुझे जाने की इजाज़त दो। क्या हुआ? देखने की कैफियत में आ गए, तुम यहाँ खींच रहे हो, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बेहतर है मुझे जाने की इजाज़त दो। इसीलिए जो मोमिनाना शान पैदा होगी फिर महदूदियत ख़त्म हो जाएगी। पिछले से बात हुई थी, मोमिन क्या? मोमिन शहद की कान है, मोमिन से सबको फैज़ पहुंचता है। और मुनाफिक और काफिर कौन है? वो पीप की तरह से है, जो बदबूदार भी है और नजिस भी है। काफिर और मुनाफिकीन का मामला क्या है मुश्रिकों का? कि वो बदबूदार पीप की तरह से हैं, जो नेगेटिविटी की अलामत है। जबकि मोमिनाना शान ये है कि शहद की तरह से है मोमिन। मोमिन की गुफ्तगू, मोमिन का रख रखाव, मोमिन का उठना, मोमिन का बैठना, मोमिन का अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करके दिखाना, मोमिन का राह खुदा के लिए मेहनत करना, ये सारी मोमिनाना शान है। और मोमिनाना शान का तकाजा ये है, सबसे पहला तकाजा मोमिन शान का ये है कि उसकी नज़र में वसअत पैदा हो जाती है, वो महदूदियत से निकल जाता है, वो अपने रब को पहचानने जैसा हो जाता है। इसीलिए आज सुबह की, आज शब जुमा की नशिस्त में यहाँ दुआ की जाती है, अल्लाह हमारी नज़रों में वसअत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे सीनों को कुशादा फरमा, या अल्लाह हमें अपनी पहचान अता फरमा, हमारे खुलूक को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। कुछ तो हो जो नज़र आए। यहाँ फरमाते हैं कि पहले मैं डरता था ज़िंदगी को, इख्तिताम ज़िंदगी को सब कुछ समझता था, मगर अब मामला ये है कि जब से उनका नूर चमका है, जब से मैंने उनसे उनके हाथ पर बैठ किया है, सारा मामला बदल गया। अब मौत को इख्तिताम ज़िंदगी नहीं समझ, हर के यूसुफ दी जहाँ कर दशदा, हर के गरगश दील बरगश हदा। अब बात आ रही है कि पूरा बहुत ज़बरदस्त आज की नशिस्त का मजमून है, बहुत बहुत एहतियात का। गुफ्तगू शुरू कहीं थी कि दो दावे दिखा दिए, पहले डरते थे बाद नहीं डरते। शख्सियत एक है, जाविये दो हैं। यहाँ भी मामला ये है कि जो आमाल सालेह की फिक्र में होते हैं, हक़ को पहचानने की फिक्र में होते हैं और हक़ को पहचानने का हक़ अदा कर देते हैं, तो उनका मामला हर के यूसुफ दी जा कर दशदा। अब जिनको हक़ शनासी के नतीजे में यूसुफ को वो देखें तो जान फिदा कर देते हैं। अपनी पॉजिटिविटी, सबसे बड़ी बात अमल है सारा का सारा। बेअमली से और सतही सोच के साथ कुछ भी नहीं होगा। अमलियत पसंदी के साथ, हक़ शनासी के साथ ये मिसालें समझ में आएंगी कि अगर किसी के औसाफ, उसके अपने औसाफ यूसुफ जैसे हैं तो यूसुफ पे वो जान फिदा कर देगा। उसके अपने औसाफ सही नहीं है तो उसको भी यूसुफ नहीं नजर आएंगे बल्कि भेड़िए नजर आएंगे, क्योंकि उसका अपना मामला सीधा नहीं है। तो मामला क्या करना है? अपना मामला सबसे पहले सीधा करना है। फरमाते हैं हर के यूसुफ दीद जा कर दश फिदा, हर के गरगश दीद बरगश बरगश खुदा, मार्ग हर यक ए पिसर हम रंग ओत। मौत का मामला अटल हकीकत है। लिबास बशीर का दौर, हम चाहें ना चाहें, हम चाहें
ہم تیاری کریں نہ کریں، ہم نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، کیا اصل حقیقت ہے۔ اچھا، اس دور کا انسان اتنا زبردست پروگرامر ہے، پروگرام بناتا ہے کہ سارا پروگرام بناتا ہے، بس یہ نہیں بناتا کہ مجھے جانا بھی ہے۔ اتنا زبردست پلانر ہے، اور ایسی زبردست انویسٹمنٹ اور ایسی زبردست مکانات اور ایسی زبردست گاڑیوں کے ماڈل ذہن میں رہتے ہیں، جانے کا خیال نہیں رہتا ہے اگر وہ یاد رہے سامنے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اعمال صالح کر کے اچھے انجام سے دو چار ہوں گے، وہاں کی قناتیں اور وہاں کے خیمے اور وہاں کے شامیانے اور وہاں کی رونقیں یہاں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، تو یہاں سے تو نکلنے کی فکر کریں گے۔ اب جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہیں گے بس یہی صحیح ہے۔ تو اسی لیے مولانا فرماتے ہیں مر کے ہر یک از پسر ہم رنگ اوست، جس کا جیسا رجحان ہوگا، جس کا اپنا رجحان جیسا ہوگا، اس کا معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی خوش رنگ خوبصورت رومی ہے تو آئینے کے سامنے جائے گا تو وہ رومی نظر آئے گا، اور اگر کوئی افریقی ہے بڑے بڑے موٹے موٹے ہونٹوں والا اور بڑے بڑے مشکل شکل و شبات والا، تو وہ جا کے شیشے کو برا بولے گا، اس کی اپنی شکل ایسی ہے نا۔ تو مرگ کا، موت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسی زندگی گزاریں گے، وہاں فرماتے ہیں کہ آخر عمر میں نا، جب ہم بالکل کلوزنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے، کیونکہ ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں برین میں، ہمارے پائنیئر گلینڈ سے سیکریٹ ہوتے ہیں کہ ہم اگلے مناظر شروع کر دیتے ہیں دیکھنا۔ آخر اس سے پہلے ہوتا ہے یہ، بالکل کلوزنگ سے پہلے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ سن لیں، ہر ایک کے ساتھ ظاہری اخبار میں سائنسی توجیہ کی بنیاد پر مرنے سے پہلے اگلے قدم کی منزلیں اس کو دکھا دی جاتی ہیں۔ اور زندگی اگر پاک صاف ستھری ہے تو وہ مناظر تو بڑے خوبصورت ہیں کہ بس نکلنے کی کرو کہ وہاں نہریں ہیں اور آبشار ہیں اور جنت ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، وہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اب جنہوں نے یہاں یہیں لپٹ کے رہنے کی بات کی ہوتی ہے تو وہ رات کو شور مچاتے ہیں گھروں میں، ابھی بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ وہ آخری منظر کھل گیا تو وہ چیخ کے بلاتے ہیں بیٹے کو یا بہو کو یا داماد کو یا بیٹی کو، یا دیکھو یہ سر پہ لے کے ڈنڈا کھڑا ہوا ہے، مار رہا ہے مجھے۔ ابا کیا کرتے ہیں، نہ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا، کہاں کھڑا ہے، کوئی دیکھا ہے کہاں کھڑا ہے؟ وہ کہتے مجھے نظر آ رہا ہے ڈنڈا لے کے، تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو گھر والے اس کا بلیو نہیں کرتے کہ گھر والے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں بڑے صاحب کہ وہ تلوار لیے کھڑا ہے، میری گردن پہ تلوار رکھے کھڑا ہے، وہ کہاں میں تو نظر نہیں آ رہا، خواہ مخواہ میں سارے دن کے تھکے ہارے ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی آپ جگاتے ہیں۔ آخری وقت میں ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، اب جیسی تیاری ہوگی ویسی ہی کھڑکی کھلے گی۔ اللہ تو عادل ہے، فرماتے ہیں مرگ از ہر یک از اے پسر ہم رنگ اوست، آئینہ صافی یقی ہم رنگ روست، کہ جیسا آئینہ جیسا بناؤ گے ویسا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ قیمتی نقطہ ہے یہاں پہ، موت بمنزل آئینہ ہے، نیک اعمال آدمی موت کو اس کے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کو اس آئینے میں اس کے اعمال حسنہ، بہت سخت ہو جائے گی بات۔ لاسٹ مومنٹ میں جو میں نے بھی عرض کیا کہ سائنسی بنیادوں پر پائنیئر گلینڈ سے ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جو ہمیں اگلے مناظر دکھاتے ہیں۔ اب جیسے معاملات ہوں گے، جزا و سزا بھی بس یہی ہے۔ اگر ہمارے معاملات سیدھے ہیں تو بہت اچھے اچھے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور معاملات صحیح نہیں ہیں تو ہماری اپنے دنوں میں، راتوں میں، اکیلے پن میں، لوگوں کے درمیان جو جو برائیاں ہم نے کی ہیں وہ مناظر ہمارے سامنے آئیں گے، اور مناظر اتنے مکروہ ہوں گے کہ ہم اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں، اور وہ اس کی جزا و سزا بھی ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کس کے لیے تحفہ ہے؟ مومن کے لیے تحفہ ہوگی بھائی، مومنان شان زندگی گزاریں گے، حدیث مبارکہ اٹل حقیقت ہے۔ اما ینطق عن الہوی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے میرا نبی، ہم جو اشارہ کرتے ہیں وہی کہتا ہے۔ مومن کے لیے تحفہ کیا چیز ہے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ ساری زندگی مومنانہ شان سے گزارنے کے بعد وہ تو تیاری کرے گا مولانا کے دادا بھائی جانے دو کیا کرنا ہے، وہاں تو بہت زبردست مناظر ہیں، اور جو یہاں سے چپکا رہے گا
وہ بہت مشکلوں سے دو چار ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آخر وقت جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، کسی نہ کسی طرح سے اپنا فائدہ کر رہا ہے، اور 3 دفعہ اس نے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا، چوتھی بار وہ خود پھنس گیا۔ اگر پہلی بار صرف گھوڑے کے مرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کر لیتا تو بڑی مشکلوں سے واسطہ نہ پڑتا۔ وہ چالاکی یہ کر رہا ہے کہ اپنی مشکلوں کو دوسروں پر ڈال رہا ہے، تو پھر کیا کہ اس کے اعمال خبیثہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تربیت ہے نا، ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ تربیتی زاویہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ 700 750 پہلے سالہ پرانی کتاب کہ ہم کیا استفادہ کر رہے ہیں؟ مثنوی، مولوی، مانوی، ہر تو قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن جو مضمون ہمیں سکھانا چاہتا ہے مولانا اسے بالکل ہلکا کر کے عام قصوں کے انداز میں ہمیں سنا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اصلاح ابھی بھی نہ کریں پھر گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ فرماتے موت جو ہے، موت کا وقت یقین طور پر آئے گا۔ آج کی نشست میں گفتگو موت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور 2 زاویے دکھایا، جو تیاری کر لیتے ہیں وہاں ان کو سب کچھ نظر آتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتے ہیں تو ان کو تلوار اور نیزے والا بندہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تیاری کرنے اور نہ کرنے کی مثال کی طرح سے ہے، اور جو تیاری کر لیتے ہیں پتہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میں ایک پاسورڈ دے رہا ہوں آپ لوگوں کا، بہت زبردست پاسورڈ دے رہا ہوں، اللہم رفیق الاعلی۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں 9 مرتبہ، 18 مرتبہ، 27 مرتبہ اللہم رفیق الاعلی، سب سے بہتر دوست اللہ ہے، اللہ غنی، اللہ غنی۔ مومنان شان یہ ہے کہ جب جیسے صحبت کی وجہ سے، بزرگوں سے توجہ کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے کیا چیز ملتی ہے؟ بیٹا جاؤ اللہم رفیق الاعلی پڑھو، اس کو نہیں پتا خزانہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ کہ جاؤ 27 مرتبہ اللہم رفیق، صبح شام پڑھنا بھائی، ہاں بغیر پڑھے گھر سے مت نکلنا۔ تو وہ تو سادگی میں سمجھا کہ مجھے 3 الفاظ دے دیے، ان 3 الفاظ میں اس کی نجات دے دی کہ اللہم رفیق الاعلی، سب سے بہتر رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر ہم یہ اختیار کر لیں، میرا یقین یہ ہے کہ جیسے اس کو اختیار کریں گے، درود شریف پڑھیے، جیسے ہی اس کو اختیار کریں گے تو مومنانہ جوہر کھلتے چلے جائیں گے، نیگیٹیوٹی چھٹتی چلی جائے گی۔ اللہم رفیق الاعلی، اللہ سب سے بڑھ کر رفیق ہے، سب سے بڑھ کر دوست ہے۔ جیسے ہم کہتے جائیں گے تو اگلے مناظر پوری یقین سے کہہ رہا ہوں، اگلے مناظر جو بہت خوشنما، بہت دلکش اور بہت خوبصورت ہے، اللہ وہ مناظر ابھی سے دکھانا شروع کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہاں سے رغبت کم ہو جاتی ہے اور دوسری طرف کی طلب جو بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مومنانہ شان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہم رفیق الاعلی۔ اور جب یہ لوگ دہرانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے زندگی کے معاملات میں از خود بہت بڑی تبدیلی خود بخود آنی، زشت رویے توست نے رخسار مرد۔ پوری زندگی ظاہر پرستی کی وجہ سے، سطحیت کی وجہ سے، جو طرز فکر جس انداز میں زندگی گزاری، تو لاسٹ مومنٹ پہ بس وہی مناظر نظر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ زشت رویے توست نے رخسار مرد، یہ جو تمہارے آخری وقت میں حالات بہت خراب ہو گئے، بہت خراب ہو گئے، تو اس کی وجہ تمہاری پوری زندگی کا تم نے جو عمل کیا وہی ہے۔ عادل ذات ہے، اللہ عدل کرتا ہے، کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اس حد تک وہ عادل ہے۔ تو جو معاملات اینڈ میں تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں یا روزمرہ کا معمول ہے، ابھی کورونا کے اس دور نے کیسے کیسے منظر دکھائے، کیسے کیسے مناظر ہم نے دیکھے۔ میں والد صاحب معمول بہت پرانا ہے کہ میرے والد صاحب کا وصال 14 شعبان کو ہوا اور 15ویں شب لگ گئی تھی، تو ہر معمول ہے وقت گزارتا ہوں وہاں جا کر۔ اس بار جب گیا تو رینجر جانے نہیں دے رہی تھی،
پابندی تھی، سختی تھی. میں اور صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ تھے. میں نے کہا میں تو کسی حال میں جاؤں گا، میں تمہیں ایک اپارچونیٹی دے رہا ہوں، ایک نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہوں. اگر تم اس کو اختیار کر لو تمہارا اختیار ہے، نہ کرو پھر وہ بھی تمہارا اختیار ہے. اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا. میں صاحب ایک جائیں، پھر آپ جائیں، یہ بچہ نہیں جائے. پھر میں اپنے معاملات پہ چلا گیا. کہ میں پہنچا وہاں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایمبولینس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے ماسک لگا کے، میت رکھی ہوئی ہے، اور دوسری گاڑی میں ایک صاحب ہیں. اور وہ صاحب جو ہیں بس وہ گورکھن کو بھر کے مٹھی پیسے دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو کہیں بس دبا دو، ہماری جان چھوڑ دو. کیسا اینڈ ہوا؟ کیسا اینڈ ہوا؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارا ہر طرف یہی ہو رہا ہے کہ اس انداز میں یہ دور ہم نے دیکھ لیا ہے. اب عادل ذات پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہتان ہوگا کہ خدا عادل نہیں، خدا عادل ہے. جیسی زندگی گزاری ویسے ہی معاملات ہیں. تو یہ جو سبق ہے یہاں آ کے اتنی دور سے مشکل راستے سے گزر کے بیٹھنا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اصلاح احوال کی کوشش اب شروع کر دی جائے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. ورنہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اینڈ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ کا، اختتام کا، حیات کے آخری سرے کا بہتر ہونے کی کوشش ہم سب پر واجب ہے. وہ کیسے بہتر ہوگی؟ جب ہماری زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، جب ہمارے ہاتھ اوپر ہو جائے گا، جب ہم مخلوق خدا کی پردہ پوشی کریں گے، تو صورت میں ہمارے ساتھ رعایتیں ہوں گی. دوسری صورت یہ ہے کہ یہود و نصارہ، خاص طور پہ یہودیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں. وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کو اسی زندگی سے محبت ہے. یہودیوں کا وتیرہ آدروئی قرآن یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر اور اعلیٰ بھی سمجھتے ہیں. اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر پیمانہ کیا بنایا گیا؟ موت کی تمنا کرو. کبھی قرآن کہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ موت کا جو پیمانہ اللہ نے متعین کیا ہے، اللہ نے متعین کیا ہے. اللہ عادل ہے، ذہن میں رکھیں، اللہ عادل ہے، عدل کرتا ہے. اور ہر زمانے اس جدید دور کے 2020 جو ہم جیسے گزار رہے ہیں، یہاں سرمایہ بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے اور سبھی کچھ ہے، مگر ایک نہ نظر آنے والا جراثیم ہدایت ہے ڈال رہا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری تمام تر اس دور کی تمام تر ترقی کو چیلنج ہے کہ ایک چھوٹا سا نہ نظر آنے والا جراثیم وہ دھم مچا رہا ہے کہ دنیا کی معیشت کو تہو بالا کر کے چھوڑ دیا نا. بھائی حقیقت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تو مشاہدے میں آ گئے. تو بات یہ ہے کہ جو مومنانہ شان کے ساتھ ہیں، جو مومنانہ شان کے ساتھ ہیں، پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ سن رکھیں، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کسے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کسی ادنا مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ ان کو نقصان پہنچا دے. ادنا مخلوق مثال انسان بھی شامل ہے، جراثیم بھی شامل ہے، وائرس بھی شامل ہے، دشمن بھی شامل ہے، بیماریاں بھی شامل ہیں. وہ سب ادنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رفیق الاعلیٰ کی منزل پر ہے. میرا دوست اللہ ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو، اس کا دوست اللہ ہو، کیا معاملہ ہو. بزرگ کو لوگ بہت ستاتے تھے، وہ ٹال جاتے تھے، محبت سے ہنس کے ٹال دیتے تھے. جب بہت زیادہ دکھ دیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ لاؤ میرا لوٹا وضو تازہ کروں گا، مصلی بچھاؤ، میں ابھی بات کرتا ہوں. تو سب نے نا اپنے جھک گئے، معاف کر دیا حضرت، اب جو آپ کہیں گے وہ تو خود بخود ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ کوئی لوگ جو اس منزل پر ہوتے ہیں ان کے معاملات الگ نظر آتے ہیں، ان میں صبر ہوتا ہے، ان میں استقامت ہوتی ہے، اور اللہ عادل ہے، ہمیشہ عدل کرتا ہے. اگر ہم کوئی مشکل میں ہیں، فرماتے ہیں کہ گرسر آیت جویت تہمتے کردد مظلومت دعا در مخ نہ تھے. اگر تم پر بالکل جیسے آج کا مضمون ہے اس دور کا، ہم کی سختی میں آئے، اب سختی میں آئے تو ہم فرماتے ہیں ضرور کسی نہ کسی مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے تم نے کہیں کسی کی حق تلفی کی،
تم نے کہیں کسی کی ناجائز بےزتی کی، کہیں تم نے کسی سے ناجائز منافع لیا؟ ہر دور ہر معاشرے کی باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی تہمت لگی ہے تو وہ تہمت تم پر سختی کی شکل میں نظر آتی ہے، کیونکہ تم جو عمل کرتے ہو پھر تمہارے عمل کے نتیجے میں جو چیز تمہارے سامنے آتی ہے وہ دونوں نہیں ملتی۔ مثلا وہاں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، سارا مہینہ محنت کرتا ہے۔ اب محنت اور اجرت میں کتنا فرق ہے؟ وہ محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اجرت میں کیا چیز ملتی ہے؟ اجرت میں اس کو کرنسی ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، نوٹ ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا میں اس کو کوڑے پڑتے ہیں، تو زنا اور کوڑے میں مماثلت نہیں ہے، دو الگ الگ۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، اب چوری کرنے والا کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو ہاتھ کاٹنا چوری سے مماثل نہیں ہے، اس لیے جو عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل خدا کی طرف سے مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، ان کے کانٹا بھی پیر میں چبھ جائے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے چبھا؟ بھائی اس کا مطلب ہے ہم سے کہیں چوک ہو گئی، اور جیسے چوک کا احساس پیدا ہوگا، غلطی کا احساس پیدا ہوگا، وہی احساس جو ہے وہ اصلاح کی فکر ہوگی۔ اور جہاں سرمستیاں ہوں گی، تو گناہے کردہ شکلے دیگر دانہ کشتی دانہ کے مانند بر، تم کسی اور انداز میں نیگیٹیوٹی کا سفر طے کرتے ہو اور تمہارے سامنے اس کی پانشمنٹ کسی اور میں آتی ہے۔ دانہ کا جو گٹلی یا بیج ہوتی ہے، بیج پھل سے کب مشابہ ہے؟ بیج فرماتے ہیں کہ بیج پھل سے شکل و شباہت میں الگ ہے نا۔ تو ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بے شمار مسائل ہیں، تو کیا بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز کس شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ کون سی چیز؟ کیونکہ اللہ کا نظام او زنا کردہ جزاست چو ببوت گوید او من کے زدم کس را ببوت، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کب کی ہے، میں نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تو ہاتھ کاٹنا چوری سے مماثلت نہیں رکھتا، یہ خدا کا انداز ہے۔ مار کے موند اسورا اے کلیم، پھر آئیے حضور یہ قرآن مثالیں دیتے ہیں کہ ایک ڈنڈا ہے، مگر وہ ڈنڈا ویسے تو عصا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو اژدہا بن جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ سانپ نہیں ہے، پھر وہ عصا بن جاتا ہے، کیونکہ چیزوں کو خدا اپنے کنٹرول کے مطابق صادر کرتا ہے۔ تو خدا مومن سے کیا چاہتا ہے؟ مومنانہ شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک اعمال سے سرزد ہوتے ہیں، اس کا چہرہ رونق والا ہوتا ہے، تو بڑھاپے کے آخری دور میں بھی ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بڑے گریسفل ہیں، فلاں صاحب بڑے صاف خوبصورت ہیں، ان کے ہاتھ ایسے نرم ہیں اور ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ یہ کیسے ٹپکتا ہے؟ اس کی ریاضتوں اور اس کی مجاہدوں، اس کی پابندیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس اوصاف سے مزین کرتا ہے۔ تو بجائے ان عصا آب منی، اب عصا جو ہے وہ اژدہا بنا دیا خدا نے، اس اژدہے نے پورے موسیٰ کی سلطنت کو فرعون کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ تم عصے میں اور اژدہے میں کیا مماثلت ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ جس طرح کرتا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ تم نے کیا کیا؟ اپنے چند خطرے، مردانہ خطرے پھینکے، خدا نے اسے لڑکا بنا کے کھڑا کر دیا۔ تم نے موسیٰ نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ تم نے کیا پھینکا؟ کچھ مردانہ خطرے پھینکے مخصوص مقام پر، خدا نے اس میں ایسی چینج کیا کہ تمہارا بیٹا بنا دیا۔ اب وہ پوری ایک طاقت خدا نے تمہیں عطا کر دی، وہ بیٹا تمہاری خدمت کر رہا، یار چود یا مار چود آب، تو تم اس اختیار کو یار بناؤ یا مار بناؤ۔ مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو۔ تم اس اختیار کو جو خدا نے تمہیں دیا ہے یار بناؤ یا مار بناؤ، یہ تم پر ہے۔ خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ ہیچ مادہ اوب فرزندرا، کہاں مماثلت ہے؟ چند مادہ منویہ کے خطرے، ایک پورا جوان لڑکا نکل کے سامنے کھڑا ہے۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔
خدا کی پہچان کا زاویہ مولانا دکھاتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اس طرح کرو کہ چیزوں کو حقیقت کو سمجھو، بات تمہاری سمجھ میں خود بخود آ جائے گی. ہیچ موند و آب فرزند را، ہیچ نمان بن یشکر مرخند را، چون سجودی یار کے کوئی مرد گشت، شد درا عالم سجود و پورا بہشت، چون فرید از جہانش حمد حق، موخ جنت ساختش رب الفلق. کلمتان قلیلتان علی اللسان حبیبتان علی الرحمن. اب آئیے کئی مثالیں دے دیں، مختصر دی میں نے. شرح بس کا وقت آئے گا، مجھے امید ہے کہ گھنٹوں پر محیط یہ نشست ہوگی، اور نوجوانوں کی اصلاح جب اٹھیں گے تو بہت کچھ لے کے اٹھیں گے. 2 مثالیں دیں کہ آپ کا بیٹا کیسے بن جاتا ہے، خدا بنا کے دے دیتا ہے. اس طرح سے 2 جملے ایسے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہاں فرماتے ہیں 2 جملے ایسے ہیں، یہ بھی آج کا پاسورڈ ہے. 2 دیے نا، اللہم رفیق الاعلیٰ کا پاسورڈ دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہاں فرماتے ہیں کہ یہ ان جملوں کے کلمے کے بارے میں یہ ہے کہ کلمتان 2 کلمے خلیلتان علی اللسان، زبان کے لیے بہت چھوٹے ہیں. یہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے. جب تم ادا کرتے ہو تو رب الفلق اللہ ان 2 کلموں کو ایک پرندہ بنا دیتا ہے. مومنان شان پیدا کرنے سے ہوگی نا بھائی، مومنان شان ہم کمال کریں گے تو پیدا ہوگی نا. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بیٹا ہو گیا، 5 ہو 7 ہو 9 ہو تو زیادہ اچھا ہے، کہ زیادہ سے زیادہ انکم گھر میں آئے گی. ہم یہیں تک رک گئے سر، اس سے آگے ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. مگر یہاں معاملہ کیا ہے کہ 2 جملے ہیں، اگر آپ اس کو ادا مثالیں دے چکے بنا سکتا ہے. عصا کو ادھا بنا سکتا ہے، منی کو بیٹا بنا سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اصل یہ قرآن مثالیں ہیں، اور ہمیں حقیقت ہمیں معلوم ہے، شخص کو معلوم ہے کہ اسی طرح سے ہے. تو اگر تم یہ جو 2 جملے ادا کرو گے تو رب الفلق اسے پرندے کی شکل دے دے گا، اور وہ جنت میں پرواز کر رہا ہوگا. جنت میں وہ پرواز، پرندہ جنت میں پرواز کرے گا. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر تم راہ خدا میں 2 کھجور بھی دیتے ہو تو خدا ان کھجوروں کی ایسی نگہداری حفاظت کرتا ہے. جب تم پہنچو گے تو تم جیسے بقرعید میں بیل بناتے ہو نا، بڑے بڑے بیل، خدا ان 2 کھجوروں کو جو راہ خدا میں اخلاص عمل کے ساتھ دیا جائے، اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے، پورے بیل پہاڑ بنا دیتے ہیں. کیونکہ یہاں سے ہمیں اللہ پر یقین کا میسج مل رہا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو پہچان جاتے ہیں، کلمے سے پہلے حفاظت کرتے تھے، ذرا پہنتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی سے نسبت کے بعد، نبی سے بیعت کرنے کے بعد اب کھلے ڈلے جا رہے ہیں کہ کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اگلی منزل تو میں دیکھ رہا ہوں. حضرت حمزہ کی زندگی سے مثال شروع کر کے ہمیں اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے، مولانا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حمد و تسبیحت نمایت مرغ را گرچہ نطفہ مرغ با دست و ہوا. کہ جب یہ تسبیح اور یہ کلمہ جو ہمیں مرغ بنا دیا گیا، پرندہ بنا دیا گیا، یا بیل کی طرح سے ہماری کھجور کو بنا دیا خدا نے، ان میں مماثلت ہے؟ نہیں ہے. مماثلت نہیں ہونے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ جس سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آب صبرت آب جو یہ خلد شد، اب ایک اور نیا، جو یہ شیر خلد مہرے تست و دودھ. اسی طرح سے صبر کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے نام سے جنت میں نہریں جاری خدا کر دیتا ہے. بات یہ نہروں کی یہ ہے کہ عربستان میں پانی نہیں ملتا تھا، ہر طرف صحرا و خشکی ہوتی تھی، تو عرب کے لوگوں کو اٹریکشن کے لیے قرآن میں ایسی آیات خدا نے اتاری کہ وہ پانی سے محبت کرتے تھے، پانی ان کی طلب ہوتی تھی، تو ان کا معاوضہ ان کو جنت میں نہروں کی شکل میں جب دکھایا جاتا تھا تو عملیت پسندی ان میں بڑھ جاتی تھی. تو خدا جب آپ محنت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو خدا جو ہے جنت میں نہر کو جاری کر دیتا ہے. پچھلی مثالیں اگلی مثالوں کو سمجھانے کے لیے تھیں کہ جب غلطی کرتے ہیں تو بھگتان کس انداز کا ہے، اور جب راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، راہ خدا میں آپ صبرت آپ جو یہ خول شد، جو یہ شیر خول میرے دوست و دود.
چو منی تو کے در فرمان تو نسل تو در امر تو آیند چوز. کیا وہ تمہارا بیٹا خدا تمہیں دکھا دیتا ہے، تمہارے اپنے گھر میں دکھاتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ اتنا اگر تمہاری زندگی مومنانہ شان کی ہے، وہ بیٹا ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے، ہر وقت تمہارے سرانے بیٹھا ہوا ہے. کیوں کہ تم نے خدا نے اس نیکی کا صلہ تمہیں اس انداز میں دیا کہ تمہارے لیے بہترین جو ہے اللہ نے سبب بنا دیا. اگر تمہارے زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے نکلتے ہیں تو اس کلمے کے نتیجے میں معروم فرماتے ہیں ازروی قرآن اور حدیث مبارکہ سے ریفرنس کے ساتھ کہ ان کلموں کے نتیجے میں نہ صرف جنت میں پرندے پیدا خدا کر دیتا ہے، جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تمہاری اس کاوش کے بعد، اس کوشش کے بعد ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا چونکہ پر یت اوئی دہانش حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق. چون دست راست ایثار و زکات گاشت این دست ان طرف نقل و نبات. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہارے لیے بڑے خوبصورت باغات تعمیر کر دیتا ہے. اس صبر کے نتیجے میں وہاں پر ویسے ہی اجر ملے گا جیسے تمہارا بیٹا دنیا میں تمہیں نظر آتا ہے کہ تمہاری خدمت کرتا ہے. اس بات کو اس بات سے سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ فریم آف ریفرنس کے ساتھ ہم باتوں کو سمجھتے ہیں. جب ہم ان مثالوں کو سمجھتے ہیں تو ہماری نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور ہم بہتر دیکھنے جیسے سخن ہائیے جو مارو کزدمت مور کزدم گشت لی گردد دمت اولیاء را داشتی در اندر خطور انتظاری رستخیزت گشت مار. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی پر محنت کی جائے، ان کی سدھار کی کوشش کی جائے تو ظاہری اسباب میں ہوتا ہے کہ تمام تر مثالوں کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں، جو ان کی اصلاح احوال کی کوشش کرتے ہیں، انہیں انتظار میں رکھتے ہیں. آج و کل اور آج و کل، امروز و فردا، امروز و فردا، آج و کل کی کہانی میں رکھتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وقت تو گزر جاتا ہے، تبدیلی نہیں آتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ تبدیلی کی نہ صرف فکر کی جائے بلکہ اس کے لیے عملی طور پر اس کے لیے جد و جہاد کی جائے. مرغ خاکی مرغ آبی ہم تنت لیک زد اندند آب و ورد و غند ہر یکی بر اصل خود رانند اند احتیاطے کن بہم مانند خند. سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بندے کے دل میں القاء ہوتا ہے، جو خیال پیدا ہوتا ہے، اگر پازیٹیوٹی کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کا خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں سے نسبت و تعلق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ خیال معلوم فرماتے ہیں کہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر نیگیٹیوٹی کا پیغام مسلسل چل رہا ہوتا ہے اور ہر طرف وہی منفی سوچ ہوتی ہے جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، جو پازیٹیو چینج کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو وہاں معاملہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا طالبی کی وجہ سے ان پر معاملات سخت ہو جاتے ہیں. ان کے اندر وہ پہچان ہی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ اس میسج کو صحیح طرح سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں، اصلاح احوال کی کوشش کر سکیں، اور ہر وقت بدگمانی اور ہر وقت ابلیس لعین وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کے انداز میں جو ہے وہ سفر طے ہوتا ہے. اور پھر آخر میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب وقت اختتام آتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تعیش کا پہلو زندگی میں ہوتا ہے، اور آخری وقت جب آتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، رات کے کسی پیر آواز دیتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ پائنل گلینڈ کی ایکٹیویشن کی وجہ سے خداوند متعال کا
یہ انداز ہمیشہ سے رہا کہ آخری لمحات میں وہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جو ہمیں اگلے مناظر دکھاتی ہے۔ راہ خدا میں محنت کرنے کے نتیجے میں، اہل اللہ سے تعلق کے نتیجے میں وہ خوش کن مناظر ہوتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہوتی ہے کہ رات کے کسی پہر آوازیں لگاتے ہیں، گھر والے جب آتے ہیں بھاگے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھو میرے سر پہ تلوار لیے کھڑا ہے۔ وہ تلوار لے کر کھڑا ہونے والا ان کو نظر آتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے، ان کی ونڈو اوپن ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اس کا رونا اور شکوہ کرتے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ سب کہتے ہیں آپ تو ایسے ہی شور مچاتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اختتام کا اچھا ہونا حیات مبارکہ کی اس انداز میں گزارنے سے جو ہے وہ ملا ہوا ہے، ورنہ ظاہری طور پر نفس اور شیطان کی بہکاوے کی وجہ سے اپنے معاملات لوگ خود خراب کر لیتے ہیں۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق حضرت حمزہ نے جب کلمہ پڑھا تو اتنی تبدیلی آئی۔ ہم بھی کلمہ گو ہیں، خیر سے ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ان دعووں میں اتنی حقیقت ہے، سچائی ہے جیسے ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ہر کانٹا جو چبھے گا وہ بغیر کسی علت کے نہیں ہوگا۔ کوئی ہم پر مشکل آئے گی، معلومات ہر کی آیت بر تو آز ظلمات غم، تم پر غموں کے یہ جو بادل چھائے ہیں، تنگیوں کے، پریشانیوں کے، افلاس کے، بے عزتی کے، تکبر کے، غصے کے، عدم تعاون کے، یہی مسئلہ ہے آج کا مسئلہ یہی ہے کہ کہیں سے تعاون نہیں مل رہا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہی وہاں میں لیگ پولنگ کماری کر رہے ہیں، تو کوئی بغیر کسی جہد کے لیگ پولنگ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارا نفس ہمیں اس کی طرف لگا دیتا ہے کہ دوسرا کر رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں یہ سمجھنے سے روکتا ہے کہ غلطی ہماری کہیں نہ کہیں ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو اہل صحبت ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی، مولانا فرماتے ہر کے آیات بار تو از ظلمات غم، تم پر جو غموں کے یہ بادل چھائے ہیں، ایز بے باکی و گستاخی ہم، یہ کسی نہ کسی بے باکی اور گستاخی کی وجہ سے ہے۔ کہاں گستاخی ہوئی؟ ہوشیار ہونا ہے۔ کہاں بے باکی سے حدوں کو پار کیا؟ ہوشیار ہونا ہے۔ ورنہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے وہ ہمارا رب جو ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے نہ ہم ابراہیم ہیں، نہ ہم اسماعیل ہیں، نہ ہم عیسیٰ ہیں، نہ ہم موسیٰ ہیں، نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم پر امتحان کہاں ہے؟ امتحان تو ابتلا اور آزمائشیں نبیوں نے جھیلی، اہل اللہ نے جھیلی۔ ہم تو بہت سادہ سے انداز میں سادہ سے لوگ ہیں، تو ہم پر جو سختی ہے وہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو سختی ہے وہ ہماری کسی حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو سختی ہے اہل اللہ کی کیا کہتے ہیں اسے پیچھے جو ہے غیبت کرنے کی ہے، اہل اللہ سے بغض و انار رکھنے کی ہے، اللہ کے دوستوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ہے۔ ہماری سختیاں اس انداز کی ہیں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ اگر یہ آج بھی شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی کو بہتر کر کے اس رات یا دن جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ بہتر ہو جائے، اس کی پلاننگ ہمیں ابھی سے کرنی پڑے گی۔ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، ہمارے لیے قانون نہیں بدلا جائے گا، قانون ہمارے نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ کی اٹل حقیقت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں؟ کہاں سے تجاوز کر جاتے ہیں؟ کہاں اللہ سے اور اللہ کے انبیاء اور اللہ کے دوستوں اور خانوادے سے ہمارے بغض و عناد ہماری غلطیاں قرار پاتی ہیں۔ ایک بزرگ کے واقعات میں ہے کہ وہ نام سنا کے بہت مصاب الدعوات ہیں اور بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت اللہ کے دوست ہیں، تو دور دراز تک قبریں پھیل گئی تھیں۔ تو ایک صاحب ملنے کی خواہش پر، ان بزرگ سے ملنے کی خواہش پر سفر کر کے آئے۔ جب اس علاقے قریب پہنچے تو بڑے لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، تو کسی سے پوچھا جو کسان کام کی کہ کس کے ہیں؟ کہنے لگے یہ ان صاحب کے ہیں، فلاں فلاں نام دیا ان صاحب کے۔ آگے آئے تو ایک کنواں بڑا پانی باہر پھینک رہا تھا، بورنگ ہوگی،
بوٹ سے پانی تیز تیز دھار سے جا رہا، کہنے یہ کس کیا کے لیے بلی کا. اور آگے آئے تو اچھی خاصے بھینسوں کا ریوڑ چل رہا تھا کہ یہ بھینسیں کس کی انہی کی ہیں نہ مان. آگے گئے کھیت لہلاتے ہوئے نظر آئے، باغات نظر آئے، کہ یہ کس کے انہی کے. اچھا اتنا مال جمع کیا ہے انہوں نے، اور نام بھی ان کا اتنا مشہور ہے. اہل اللہ کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ وہ تو ایسے ہی رہتے ہیں سادگی سے. ہاں بھائی جیسی طلب ہوتی ہے ویسے ہوتے ہیں. غوث پاک جو کپڑے لباس پہنتے تھے وقت کے بادشاہ کو بھی لباس نہیں ملتا تھا. وہ جب ایک مرتبہ آپ کا خادم خاص، غوث پاک کا خادم خاص آپ کی ابا سلوانے کے لے کر درزی کے پاس گیا تو وہ ذرا سخت تھا مزاج کا، درزی جو تھا نہیں مانتا تھا ان باتوں کو. درزی تھا لے کر گیا. جب درزی کے سامنے کپڑا رکھا تو اس نے دیکھا، ہاتھ لگایا، کہ تمہارے مرشد جو ہے خلیفہ کے لیے کپڑا چھوڑ لیں گے یا سارے خود ہی پہن لیں گے؟ مقام بھی تو دیکھو کیا ہے، نوازشات بھی دیکھو کتنی ہے. وہ صاحب پوچھتے پوچھتے جب قریب پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی. اچھا یہ آئیے بیٹھیے، کیسے آنا ہوا، سلام دو ہوئی. چلے حج کا زمانہ آ گیا، ہم سوچ رہے تھے. اچھا ان کے پاس ایک چادر میں کچھ سامان بنا ہوا تھا، پوٹ لی تھی. تو جب پہنچے تو بات ہوئی، کھانا میں کھلایا، خدمت بھی کی. چلے حج کا زمانہ آ گیا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ حج پہ جانا ہے اس بار، کہیں آپ چلیں گے؟ ہاں صاحب چلیں گے، کیوں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک حج کا سعادت کی بات ہے. تھوڑا سا باہر نکلے تو ان کو پوٹلی یاد آ گئی. وہ پوٹلی رہ گئی، پوٹلی میرا پوٹلا وہاں رہ گیا کمرے میں. اچھا اپنا پوٹلا تمہیں اتنا یاد ہے، اور ہماری جو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھینسیں اور بازار اور گھر اور یہ سارے محلات چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے نکل پڑے راہ خدا میں، اس کی تمہیں پہچان نہیں ہوئی، اپنی پوٹلی کی پہچان تمہیں خوب یاد ہے. تو اہل اللہ سے اس انداز میں سوچنا بھی قابل جرم ہے. یہ اس کو اس انداز میں اس وقت کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ابلیس لعین اور نفس امارہ نے ہمیں اہل اللہ سے بغض و عناد کے مرض میں مبتلا کر دیا. اس وقت کا المیہ یہ ہے. اس کی پیمنٹ کیا ہے؟ اس کی پیمنٹ وہی جو میں کہہ کر آیا ہوں. چوری کی تو ہاتھ کٹ رہا ہے، زنا کیا تو 100 جو ہے درے پڑ رہے ہیں. اور نیگیٹو باتیں ہیں سزا کے طور پر ہیں، اور ثواب کے طور پر کیا ہے کہ بیٹا جوان خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے نتیجے میں جنت میں جو ہے خدا پرندے بنا رہا ہے اور کھجور کے باغات لگا رہا ہے. تو جو مومنانہ شان کے ساتھ جو مناظر دکھائے گئے دنیا میں، جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں فروت تر ہوں گے، کہیں زیادہ ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ روشن ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے پیغام یہ دیا حضرت مولانا نے کہ اللہ سے تعلق کے لیے اہل اللہ سے نسبت کی ضرورت ہے. جیسے جیسے اہل اللہ سے نسبت پختہ ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے تمہارے معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بدگمانی اور وسواس کی وجہ سے تم عذاب میں آؤ گے. تمہارا کاروبار ختم ہو گیا، تمہارے تعلقات ختم ہو گئے، جن پہ تم ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ شکلیں نہیں دکھا رہے ہیں، جن پہ ہم بھروسہ کر رہے تھے وہ سارے کردار جو ہیں وہ چھٹ کے چلے گئے. تو سوچنے کی بات ہے اس سے تعلق جڑ جائے جو حی القیوم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہمارا رب ہے. اہل طریقت کا موقف بھی یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور بہت تحمل اور احتیاط سے ملانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، جو اس فکر کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ورنہ تکبر اور غرور کے نتیجے میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اور بہت اہم نقطہ کہہ کر اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ ہمیشہ معاملات کرتے ہوئے احتیاط کی جاتی ہے اور وقت لیا جاتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تجارت میں مجھے نقصان ہوتا ہے، میں کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، میرا کام پنپتا نہیں ہے، میری دکان کھولی خراب ہو گئی، کاروبار شروع کیا خراب ہو گیا. اللہ کے نبی پاک کوئی کمپلین لے کر آیا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا سن لیں، تیسری بات ہے جو آج میں بہت اہم کر رہا ہوں. فرمایا کہ ولا خلابہ، یہ بھی پاس ورڈ ہے،
اگر کوئی کسی بڑے کام کے شروع کرنے سے پہلے ولا قلابا، حلوے والا کے بعد جو کہ آتا ہے، خاف نہیں تیز آتا ہے، فرمایا کہ ولا قلابا یعنی کوئی دھوکہ نہ ہو، اس کو اپنے معاملات میں شامل کر لے تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر، چاہے وہ نفس کی طرف سے دھوکہ دیا جا رہا ہو، ابلیس کی طرف سے دھوکہ دیا جا رہا ہو، تجارت میں دھوکہ دیا جا رہا ہو، اللہ کے نبی نے فرما دیا ولا قلابا، ولا قلابا کا جو ورد کریں، کوئی بھی کام کی شروعات سے پہلے دوستوں ذہن میں رکھیں، رجوع کر لیں، پاسورڈ لے لیں، یہ فیصلہ کریں، رکیں، ٹھہریں، صبر کریں، پھر قدم جما کر آگے چلیں، کامیابی یقینی طور پر مقدر بن جاتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگوں کا پوری کی پوری حیات مختلف تجربات میں گزر گئی اور آخر میں کیا رہا کہ بہت مایوسی کے چکر میں پھنس گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اہل اللہ سے محبت کے نتیجے میں خانقاہ مولا روم کی نشستوں کی صدقے اور طفیل میں ذاتی حیثیت میں میری دعا ہے کہ جو شرکائے مجلس شب جمعہ میں یہاں شریک ہوتے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں انہیں دھوکہ نہ ہو، انہیں نقصان نہ ہو، ان کے فیصلوں میں غلطی نہ ہو، وہ چیزوں کو ویسے دیکھیں جیسی وہ ہیں، تو جیسی وہ چیزیں ہوں گی تو نہ نفس کے حملے کامیاب ہوں گے، نہ شیطان کے حملے کامیاب ہوں گے، نہ شیطانی فکر کے حملے کامیاب ہوں گے۔ شیطان تو نظر نہیں آتا ہے نا، شیطان نظر نہیں آتا ہے، اس کی فکر نظر آتی ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا، ابلیس نظر نہیں آتا، وہ ابلیسی فکر جو ہے وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ابلیس کا وسوسہ جنوں میں بھی اور انسانوں میں متحرک رہتا ہے، اور بظاہر دیکھنے میں انسان ہے مگر ایکچولی وہ ابلیسی فکر کا نمائندہ ہے۔ اس کی گفتگو میں نیگیٹیوٹی، اس کے دیکھنے میں نیگیٹیوٹی، اس کے عمل میں نیگیٹیوٹی، اس کے معاملات میں نیگیٹیوٹی، کیونکہ نیگیٹیو وہاں فرماتے ہیں کہ کیسی سادہ لوگ ہیں کہ جو کوے کے گھونسلے سے کبوتر کے بچے کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ شر سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوتا، شر سے شر برآمد ہوتا ہے۔ شر اور خیر کی پہچان کا یہ دور، یہ اسباب، یہ نشستیں اسی لیے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو یہاں شریک ہے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ان مشکلوں سے بچتا چلا جائے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، ہماری فکروں کو کشادہ کرے، ہمارے دلوں کو کشادہ کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر، کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے پڑے نام کہاں اور کہاں ہے آقا، یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر، خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر، در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر، ہوں میں حاضر اس سرے جس ہم
آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے۔ الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمی، وہب لنا فی مدینتہ قرارا بے ایمانا و دفن بالوفی۔ پروردگار عالم، تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کے انداز میں تجھے یاد کرنے کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت آمین۔ یا اللہ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء اور تا وقت مناسب جو کچھ پڑھا گیا، بیان کیا گیا، قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ذکر و اذکار کی محفل سجائی گئی، مراقبہ کیا گیا، یا اللہ درس مثنوی پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی گئی۔ میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما، کمی بیشی غلطی کوتاہی کو خصوصی فضل سے معاف فرماتے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً ہم تمام عاجزوں کی جانب سے قبول فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام انبیاء سابق کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام امہات المومنین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام مربات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں۔ اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات، چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اعظام اور وابستگان سلاسل کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص بالتخصیص شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی تعالیٰ عنہ، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء اللہ رحمہ، بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص دادا پیر قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ کے درجات کو مجھے شفیق قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دورہ ساکن بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو خود بخت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ابن عربی کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ابن عربی کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں رنجشیں ہیں یا اللہ رنجشوں کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں بے برکتی ہے بے برکتی کو دور فرما۔ یا اللہ جہاں افلاس ہے یا اللہ افلاس کو دور فرما۔ یا اللہ آپس کا پیار محبت اتحاد اتفاق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بے نکاح بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، اولاد نرینہ سے بہرہ مند فرما۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض کی نمٹنے کی اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ ہماری پکار کو سن کر شب جمعہ کے ان ساعتوں میں آنے والے دنوں میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ علم کے مختلف درجوں میں ہے یا اللہ کامیابی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ کامیابی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ کمزوروں کو صحت و سلامتی عطا فرما، بیماروں کو شفا کلی سے سرفراز فرما۔ عالیہ امام بی بی توصیف عظیمی قمر احمد قریشی صاحب عدنان صاحب کی والد صحت و تندرستی کے لیے ہم دعا گو ہیں، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جو دعاؤں کے جن لوگوں نے کہا ہے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ کاوشوں کوششوں کو قبول فرما، اس مقام پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، یہاں پہ مردان غیب اور رجال الغیب کے ذریعے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بہترین معاونین عطا فرما، حاسدین اور حسد کرنے والے اور شرپسندوں کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری عاجزانہ کاوشوں کوششوں کو قبول فرما، علم میں عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما، جسمانی ذہنی روحانی ماحول جسمانی ذہنی روحانی بیماری جسمانی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما، رحم فرما کرم فرما، اہل علاقہ پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے مدرسے کے بچوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، ان کے گھروں میں علم اور قرآن کی روشنی کو بہتر انداز میں پہنچانے کے لیے اسباب مہیا فرما، جو کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ کامیابی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمیں بے غرضی کے ساتھ
عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس علاقے میں روشنی کے لیے جو ہم کاوشیں کر رہے ہیں، ہر گھر میں تیرے نام کا چراغ روشن ہونے کو جا رہا ہے، یا اللہ ہمارے لیے کامیابی عطا فرما، ہمارے لیے کامیابی عطا فرما، ہمیں غیب سے اسباب مہیا فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے خدا، اے مہربان مولا من، اے انیس خلوت شب خیمان، اے کریم، اے کار ساز و بے نیاز، دائم الاحسان شہ بندہ نواز، اے کہ نعمت راحت جان و دلام، اے کہ فضل تو کفیل مشکلام، ما خطاریم تو بخشش کنی، ما خطاریم تو بخشش کنی، نارے انی غفور مزنی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد والہ واصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ماشاء اللہ یوسف صاحب کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ حاضری ہماری ہونی چاہیے بہت صاحب پلاننگ کیا خبر ہے ماما؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہمارا صحیح ہے، سارے اچھے چل رہے ہیں ماشاء اللہ۔ خالق ماشاء اللہ، اور بھی خالق یہ بھی ہے ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ ٹھیک ہے، بائک سے چل رہی ہے، کھانا والا صحیح ہے، بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ اپنا قبضے ہیں، اللہ ثانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ فرمائے ان شاء اللہ۔ جناب السلام علیکم۔ حاجی کو پکڑ لیجیے، ہم نے ایک ارادہ اور بھی کر لیا، اس میں آئی ہوگی بات چاہتی ہوئی ورز جمعہ جلسے میں کسی کو پھیٹ کے ہم کھل نکالیں گے، جی ٹھیک ہے، جلسے میں دائیں بائیں سے دیکھیں گے جمعہ میں نے پہلی بار 28 سال میں کل آخری جمعہ ہوگا